रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर सिलेबस सीरीज़ के सिलसिले का लेक्चर है जो कि साल अव्वल की गज़ल पर मुश्तमिल है और गज़ल के शायर हैं फैज़ अहमद फैज़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फैज़ उर्दू शायरी के एक फैज़ थे और इनके वजूद के फैज़ से उर्दू शायरी को जो फैज़ मिला वो नाकाबिले फ़रामोश हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फैज़ अहमद फैज़ का मुख्तसर सा तारुफ़ आपके गोश गुज़ार करूँगा। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में नारोवाल के गांव काला कादर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इन्होंने सियालकोट से ही हासिल की, ताहम मिशन हाई स्कूल लाहौर से इन्होंने मैट्रिक किया और मरे कॉलेज सियालकोट से इन्होंने FA किया। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1931 में इन्होंने BA ऑनर्स किया। 1933 में इन्होंने MA अंग्रेज़ी, जबकि 1934 में इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी बदरजा अव्वल पास किया। 1935 में ये MAO कॉलेज अमृतसर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर की हैसियत से इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये कॉलेज उन दिनों तरक्की पसंद तहरीक का मरकज़ समझा जाता था, इसीलिए फैज़ अहमद फैज़ ने भी तरक्की पसंद तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फैज़ अहमद फैज़ ने जो है फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा का जो कहते हैं जो है शोबा है, उसमें भी ये तैनात रहे और कर्नल के ओहदे तक पहुँचे। फैज़ अहमद फैज़ इश्तराकियत पसंद जो अदीब थे उनके सरखील समझे जाते हैं। इसी वजह से इन पर एक साजिश केस भी, रावलपिंडी साजिश केस भी आया और इन्होंने 4 बरस कैद की जो सज़ा है वो भी उसमें काटी। इन्हें रूस की तरफ से लेनिन प्राइज़ भी मिला और नोबल प्राइज़ के लिए भी इनको नामज़द किया गया। ताहम 20 नवंबर 1984 को ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले। फैज़ अहमद फैज़ ने नज़्म और गज़ल दोनों में तब आजमाई की और दोनों में ही कामयाब रहे। ताहम फैज़ का जो असल मैदान था वो उनकी नज़्म गोई थी और ख़ास तौर पर जो नज़्म गोई है ना, आज़ाद नज़्म गोई, इसको इन्होंने बहुत फ़रोग़ दिया। बल्कि आप यूँ कह लें कि आज़ाद नज़्म के ये बानियों में शुमार होते हैं और इनके जो हम असर हैं उन्होंने इनसे बहुत सारा असर कबूल किया, बहुत सा असर उन्होंने कबूल किया। फैज़ अहमद फैज़ ने आज़ाद नज़्म गोई की रिवायत डाली जो आज तक बरकरार है और इसमें तरक्की भी हो रही है। अब ये तरक्की याफ्ता शक्ल में हमारे सामने है। ये सब फैज़ अहमद फैज़ की रहीने मिन्नत है। इनकी एक आज़ाद नज़्म जो कि बहुत मशहूर हुई थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये बहुत मशहूर हुई थी। इसके चंद अशार आपकी समातों की नज़र, ताकि आप इनके असलूब निगारश को या मुहासने कलाम को अच्छी तरह से समझ सकें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो इनकी जो है ना नज़्म के एक नमूना कलाम था। इनका जो गज़ल का नमूना कलाम है वो भी चंद अशार आपके गोश गुज़ार करूँगा। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है,
جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ان کا تعارف۔ اب ہم ان کا محاسن کلام کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے شاعری میں رومانویت کا عنصر غالب ہے۔ رومانویت ایک اصطلاح ہے جو اردو شاعری میں، اردو نثر میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس کو مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے۔ عشق و محبت کا اظہار بھی رومانویت کہلاتا ہے، تاہم اس کو اگر نثری انداز میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مظاہر فطرت کو بیان کرنا اور مظاہر فطرت کے اثرات کو قبول کرنے کا جو نام ہے وہ رومانویت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت کے لطیف جذبات کا ان کی شاعری میں بے ساختہ اظہار کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں غنائیت اور ترنم پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں رجائیت اور امید پرستی کا عنصر بھی غالب ہے۔ ان کی شاعری میں سوز اور خاص طور پر غزل میں تغزل کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تغزل کیا کہتا ہے؟ غزل کے ایک مخصوص انداز کو تغزل کہا جاتا ہے، یعنی محبوب کے حسن و عشق کا بیان جو ہے وہ تغزل کہلاتا ہے۔ ان کی شاعری میں حب الوطنی کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں غم جانا اور غم دوراں دونوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اور ایک بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ان کی شاعری میں انقلاب کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ان کے جو آج کی غزل ہے اس کی تشریح کا جائزہ لیں گے، اس کی تشریح اور توضیحات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلا شعر یعنی مطلع ہے: نا گواؤ ناوک نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ مفہوم ہے: اے محبوب، نظروں کے اد کھچے تیر ضائع نہ کرو، کیونکہ میرا دل تو پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور جو پتھر بچ گئے ہیں انہیں بھی سمیٹ لو، کیونکہ میرا وجود لٹ چکا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں دو پہلوؤں سے اس کی میں تشریح آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے جو نظریں ہیں ان کی نظروں کو اد کھچے تیروں سے تشبیہ دی ہے۔ اد کھچا تیر وہ تیر جو ابھی چلانے کے لیے کھینچا گیا ہو لیکن ابھی چلایا نہ گیا ہو۔ تو شاعر نے یہاں پر اپنے محبوب کو جو ہے وہ اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ جو تم مجھ پر تیر برسانے کے لیے اپنے کمان میں ڈال چکے ہو اور اس کو مجھ پر چلانا چاہتے ہو، ان کو چلانے سے گریز کرو۔ فیض احمد فیض ایک جو ہے نا نظریاتی شاعر تھے۔ 1936 میں ہندوستان میں منعقد ہونے والے انجمن ترقی پسند تحریک جو مصنفین کا اجلاس تھا، ان میں انہوں نے شرکت کی اور عمر بھر اپنے نظریات پر قائم رہے۔ اس غزل کے مطلع میں وہ اپنے انہی نظریات کو بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور جرأت مندانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، میں تو پہلے ہی تیری نظروں کا گھائل ہوں، میں تیری نظروں کا گرویدہ ہوں، اور تیری نظروں کا اس قدر گرویدہ ہوں کہ میں نے اپنے دل کو جو ہے وہ پہلے ہی تیری نظروں کا شکار کر رکھا ہے، تو اس کو مزید تختہ مشق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاعر نے کہا تھا نا کہ ترچھی نظروں سے نہ مارو اس عاشق دلگیر کو، کیسے تیر انداز ہو، سیدھا تو کر لو تیر کو۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، چونکہ میں جس دل کو شکار کرنے کے لیے تم نے اپنے تیر کو کھینچا ہے، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ دل تو پہلے ہی تیری نظروں کا گھائل ہو چکا ہے اور تیری نظروں کا شکار ہو چکا ہے۔ لہٰذا
شکار کی ہوئی چیز کو شکار کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی یہ دانائی یا عقل مندی ہے؟ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، چونکہ میں اپنے دل کو پہلے ہی تیری نظروں کے تیروں سے شکار کرا چکا ہوں، لہٰذا جو باقی تیر بچ گئے ہیں ان کو سمیٹ لو، ان کو بچا لو کہ وہ کسی اور کے کام آئیں گے۔ اس میں دو پہلو نکلتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بھی یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ وہ میر نے بھی اپنے محبوب کی نظر کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے کہا تھا نا کہ ایک ناوک نے اس کی مسگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا۔ یہی بات شاعر بھی کر رہا ہے۔ شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ محبوب کی نظر ایک شکاری کے تیر کی مانند ہے کہ جس کو بھی دیکھتی ہے، جس عاشق کو بھی دیکھتی ہے، اس کے دل کو گھائل کر جاتی ہے اور اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو تو، میرے دل کو تو اے محبوب تو نے شکار کر لیا ہے، اب باقی کے جو تیر ہیں ان کو ضائع مجھ پر کرنے کے بجائے کہیں اور ضائع کرو، کہیں اور ان کو آزماؤ کہ باقی جو عشاق ہیں ان کا شکار کرو۔ شاعر دراصل اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کی نظروں کا گھائل ہو جاتا ہے، اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کی محبت میں جو ہے، اس کی دام محبت میں اسیر ہو جاتا ہے۔ لہذا شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، میں تو تیری محبت میں پہلے ہی گھائل ہوں، مجھ پر اور زیادہ میرے دل کو تختہ مشق بنانے کی بجائے اپنے تیروں کو باقی عشاق کے لیے بچا کر رکھو۔ اور پھر شاعر نے پھر بتایا ہے کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، یعنی وہ پتھر اے محبوب جو جرم الفت پر مجھ پر برسائے جانے ہیں ان کو بھی سمیٹ لو۔ یہ ایک روایت تھی، دراصل اس شعر میں نا ایک روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ روایت یہ تھی، خاص طور پر عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی کی محبت کا دم بھرتا تھا اور کسی کو پتہ چل جاتا تھا اس وقت، تو ایک جو ہے نا رسم کے مطابق اس عاشق پر جو ہے وہ سنگ زنی کی جاتی تھی۔ وہ حکیم ناصر نے بھی کہا تھا نا، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کو سزا رکھا ہے، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ تو شاعر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اے محبوب کہ جرم الفت کا گناہ گار ضرور ہوں، اور جو ہے میرے جرم الفت پر مجھے سزا جو سنائی گئی ہے، یعنی پتھر سنگزنی مجھ پر کی گئی ہے، وہ بھی میں قبول کر چکا ہوں، اور اس سزا کی پاداش میں اب میرا جو جسم ہے وہ لہو لہو ہو چکا ہے، وہ زخموں سے چور ہو چکا ہے، اور اب مزید مجھ میں اس جرم کی سزا سہنے کی سکت نہیں ہے۔ جرم الفت پر مجھ کو سزا دیتے ہیں، جرم الفت پر مجھ کو سزا دیتے ہیں، کیسے ناداں ہیں شعلوں کو ہوا دیتے ہیں۔ جرم الفت ضرور ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اب یہ سراسر ظلم ہے، سراسر ستم ہے کہ تم مجھ پر مزید پتھر برساؤ، کیونکہ پتھر تو مجھے احساس دلانے کے لیے، مجھے زخمی کرنے کے لیے، مجھے اذیت دینے کے لیے برسائے جانے تھے، جو کہ تم برسا چکے ہو، تو لہٰذا اب مزید مجھ پر سنگزنی کرنے کا مطلب جو ہے وہ ظلم کرنا ہے، ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا شاعر اپنے محبوب کو مزید ظلم کرنے سے باز رکھنے کی استدعا کر رہا ہے۔ اگر جو ہے نا اس شعر میں شاعر نے جو ہے نا وہ ناوک نیم کش کا جو لفظ ہے یا جو اصطلاح استعمال کر کے اس شعر کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے،
اب اگر میں اس کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ شاعر نے زندگی میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی. آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے 4 سال تک جو ہے وہ پنڈی سازش کیس کے تحت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، اور لیکن انہوں نے اپنے نظریات کو پر کبھی مصلحت یا سمجھوتا نہیں کیا، اور شاعر اپنے افکار کا برملا پرچارک رہا. وہ ایک ایسے انقلاب کے داعی تھے جس میں مساوات، انصاف اور مقہور و مجبور طبقے کو آسودگی اور راحت میسر ہو. یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں استحصالی جو طبقہ ہے اور ظالم حکمران ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے. ان کی شاعری میں وطن سے محبت اور انقلاب کے تحت ارباب بست و کشاد سے جو ہے وہ انصاف کی طلب بھی یہ کرتے رہے ہیں. اس لیے یہاں پر شاید یہ انہی دنوں کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اے ارباب حل و عقد، ارباب بست و کشاد، آپ کی اذیتوں سے میں پہلے ہی اپنے وجود کو کھو چکا ہوں. میرا دل چھلنی چھلنی ہو چکا ہے، بدن زخموں سے چور چور ہو گیا ہے. لہذا اس تیر بازی، تیر اندازی اور سنگ باری سے اب میں نے اپنی جان بھی کھو دی ہے، اپنی جان گنوا دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے وطن کی مٹی سے محبت میں سرخرو رہا، اور وطن کی مٹی کا جو قرض مجھ پر تھا وہ میں نے اپنی جان دے کر وہ چکا دیا. میں نے حوصلے اور ہمت اور استقامت کا جو ہے وہ اظہار کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا. لہذا شاعر کہتا ہے کہ جان کی بازی ہار کر میری جیت ہے، کیونکہ ظلم کے سامنے سینہ سپر رہنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا جہاد اور دلیری کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے شاعر جو ہے وہ اب چونکہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اپنی جو ہے جان سے گزر چکا ہے، دل اور جان جو دونوں اس کے حوصلہ اور ہمت کے حوالے سے اس کی دلیل تھے، یا دل اور جان اس کی ہمت و استقامت کا مظہر تھے، وہ دونوں کھو چکا ہے. اس لیے اب وہ اہل ارباب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب مزید ستم کرنے کا، ایک بے جان مردہ جسم پر ستم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے، اور اسی کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے. حسن مطلع ہے، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمنا کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا. فیض اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم نے عشق کے راستے میں اپنی جان گوا کر محبوب کی مسیحائی کا بھرم رکھ لیا، کیونکہ اس کے لیے چارہ گری اور دلبری کا یہ مرحلہ نہایت دشوار ثابت ہو رہا ہے. شاعر نے یہاں پر سب سے پہلے چارہ گر کو نوید سنانے کے لیے کہا ہے. دراصل شاعر کا محبوب چارہ گری اور مسیحائی کے منصب پر فائز رہنے کے لیے اسے نہایت کڑے امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ شاعر جس مرض میں مبتلا تھا اس کا علاج کرنا اس کے جو ہے اس چارہ گر کے لیے ممکن نہ تھا، اس کے محبوب کے لیے ممکن نہ تھا. اور اگر وہ اپنے علاج میں ناکامیاب رہتا، ناکام ہو جاتا، تو پھر شرمندگی اس کا مقدر بن جاتا. شاعر نے اپنے محبوب کی مسیحائی کا بھرم رکھنے کے لیے خود اپنی جان آفریں کے سپرد کر کے اس کی مسیحائی کے بھرم کو قائم رکھ لیا اور اس کو شرمندگی سے بچا لیا. وہ شاعر نے کہا تھا نا، الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے ہے تو جائے ہے، یہ درد سر ایسا ہے کہ سر جائے ہے تو جائے ہے. اس لیے
شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو، میرے چارہ کو، میرے مسیحا کو جا کر یہ خبر دے دو کہ میں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیا، لہٰذا اب اس کا تردد جو میرے لیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ محبوب کا تردد یہ تھا، اس کی پریشانی یہ تھی کہ وہ ہر حال میں عاشق کو بچانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف عاشق کا ارادہ ہر حال میں جو ہے وہ مرنا تھا، لہٰذا محبوب عاشق کو بچانے کی تدبیریں کر رہا تھا، لیکن عاشق کو تو پتہ تھا کہ اس نے موت کو گلے لگانا ہے اور موت ہی اس کا آخری علاج یا حل ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جیسے جیسے محبوب کا تردد بڑھتا گیا ویسے ویسے مرض کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور یہی شدت میں اضافہ محبوب کے لیے ایک جو ہے نا وہ امتحان اور آزمائش بن چکا تھا۔ شاعر نے اپنے محبوب کی مسیحائی اور اس کی آزمائش کو ختم کر دیا ہے اور جان دے کر اس کی مسیحائی کا برہم رکھ لیا ہے، اور اس کو اس آزمائش سے بچا لیا ہے جس آزمائش میں وہ گزر رہا تھا، کیونکہ اس آزمائش میں سوائے ناکامی کے اسے کچھ نہیں دیکھنا پڑتا تھا۔ شاعر نے تو ہر حال میں مرنا تھا، تو اگر وہ جو ہے اس کے علاج کے باوجود مر جاتا تو محبوب کو جو ہے وہ ساری زندگی اس کا ملال رہتا، لہذا شاعر نے محبوب کا ملال جو ہے محبوب کو اس ساری زندگی کے ملال سے بچا لیا ہے۔ دوسرے حصے میں شاعر نے اپنے دشمنوں کو بھی جو ہے وہ خبر کرنے کی بات کی ہے۔ دشمن ہر حال میں اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے تھے اور اسے ہٹانے کے لیے سارے ہیلے اور جتن کر رہے تھے، لیکن اپنے تمام تر ہیلوں اور بہانوں اور حربوں کے باوجود وہ شاعر کو شکست نہ دے سکے، لہذا شاعر جو ہے اب یہ بھی چاہتا تھا کہ ان کو، چونکہ وہ بھی شاعر کو مارنے کے در پہ تھے اور ہر ناکام کوشش کر چکے تھے، اب وہ مایوس ہو چکے تھے، لیکن شاعر اپنے دشمنوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہاں پر دراصل نا شاعر کی جو بہادری ہے، بہادر لوگوں کی جو صفت ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بزدل دشمن جو ہے نا، بزدل دشمن سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل جو لڑائی ہے وہ جو ہے نا وہ بہادر دشمن سے ہوتی ہے۔ مقابلہ بھی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ برابری کی سطح پر ہوتا ہے، تو برابری کی سطح پر اس کے دشمن نہیں تھے۔ شاعر نے محسوس کیا کہ اس کے دشمن جو ہیں وہ اس سے کمزور ہیں، لہٰذا وہ ان کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے اس نے اپنی جان آفرین کا سپرد کری۔ کتنی خوبصورتی، کتنی گہرائی ہے اس شعر میں۔ شاعر جو ہے وہ اب بتا رہا ہے کہ چونکہ میرے دشمن بھی میرے مرنے کی خبر کو ترس رہے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں، لہٰذا وہ شاعر نے کہا تھا نا، تیری سب جفاؤں کو بے باک کرتا ہوں، میں آج اپنے بھرم کا پردہ چاک کرتا ہوں، دوستی میں یکتا ہوں دشمنی بھی خوب ہے، دوستی میں یکتا ہوں دشمنی بھی خوب ہے، دوست ہر دل عزیز دشمن صفاق کرتا ہوں۔ یہی صفاقیت ان کے دشمنوں میں پائی جاتی تھی، لیکن شاعر کے دشمن کمزور تھے، وہ اپنی صفاقیت کو اپنا کر بھی شاعر کو کوئی گزند، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تو شاعر اب اپنے دشمنوں کو ان کا راستہ خود ہموار کرنے کے لیے اس نے خود کو موت کے آغوش میں دے دیا اور موت کو گلے لگا لیا۔ اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب میرے دشمنوں کو بھی خبر کر دو کہ میں نے ان کے تردد، ان کی پریشانی کو بھی ختم کر دیا ہے، اور وہ جو
قرض تھا، جو مارنے کا ان کا قرض تھا، وہ بار بار مجھ کو مارتے تھے اور میں بچ جاتا تھا، وہ مجھ پر ایک قرض تھا۔ دیکھیں نا، یہاں بہادری کی ایک صفت ہے۔ میں نے بتایا نا کہ دشمنی بھی برابری کی حیثیت پر کی جاتی ہے۔ بزدل دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو بہادر دشمن ہوتا ہے اس سے مقابلہ آپ کی بہادری کو ظاہر کرتا ہے، اس سے مقابلہ آپ کی بہادری کو نمایاں کرتا ہے۔ تو یہاں شاعر نے اپنی بہادری کو نمایاں کیا ہے اور بتایا ہے، اپنے دشمنوں کو پیغام دے دیا ہے کہ یار بھائی، تمہاری جو کوششیں تھیں وہ تم چونکہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکے تھے، اس لیے وہ مجھ پر ایک قرض تھا جو میں نے موت کو گلے لگا کر برابر کر دیا، اب تمہارا مجھ پر کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ لہذا شاعر جو ہے وہ اب یہاں پر اپنے مخالفین کو مزید زحمت سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو مزید میرے مارنے کی تدبیریں نہیں کرنی پڑیں گی، کوئی اور سازشیں نہیں کرنی پڑیں گی، اور نہ ہی کوئی اور کوشش انہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ہیں میں نے خود کو جو ہے وہ اپنے جان آفریں کو موت کے سپرد کر دیا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب میرے دشمنوں کو بھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ شاعر نے کہا تھا، نہ رہا جنون رخ وفا، نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ اگلا شعر ہے، کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ مفہوم ہے کہ میری پیشانی پہ کفن کے کونے کو ذرا ٹیڑھا کر دو تاکہ میرے دشمنوں پر واضح ہو جائے کہ میرے عشق کا بانک پن باقی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر جو ہے یہ اس شعر سے وابستہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے یہ اس سے وابستہ ہے، لہذا جو ہے اس میں بھی شاعر اپنے عشق کے بانک پن کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے دشمنوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کے عشق کا غرور، اس کے عشق کا ناز، جس کی بنیاد پر اس نے اپنی جان کھوئی، اپنی جان دی، وہ مرنے کے بعد بھی قائم و دائم ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ ختم ہو چکا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہم نے عشق کے راستے میں اپنی جان تو دے دی ہے، اور یہ کام بھی ہم نے عین اپنی منشا کے مطابق انجام دیا ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس دشوار گزار مرحلے سے گزرنے کے بعد ہمارے دشمنوں اور قاتلوں کو خیال گزرے کہ ہم نے اس شخص کو قتل کر کے اس کا غرور خاک میں ملا دیا اور اس کا عشق اور اس کا بانک پن ختم کر دیا ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے عشق پر فخر تھا، غرور تھا، اور اس کی لاج رکھتے ہوئے ہی ہم نے اپنی جان کی قربانی دے دی، مگر ہم اپنے عشق کے بانک پن سے مرنے کے بعد بھی دستبردار نہیں ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو بانک پن کا جو لفظ ہے اس کی حقیقت سن لیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا اور یہ کیسے جو ہے شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کو سننے کے بعد آپ کو اس شعر کی گہرائی کا اور اس شعر کے مفہوم کا صحیح پتہ چلے گا۔ لکھنؤ تہذیب میں ایک اصطلاح چلتی تھی بانکے، وہاں پر بانکے لوگ رہتے تھے، ان کو بانکے کہا جاتا تھا۔ یہ بانکے لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ جو فن سپاہ گری ہے اس میں دسترس رکھتے ہوتے تھے، اور یہ لمبا کرتا پہنتے تھے، نیفے میں ایک جو ہے برہنہ خنجر اڑس کر رکھتے تھے، اور جو ان کی ٹوپی ہے وہ ترچھی ہوتی تھی، اور یہ بڑے ایک ناز و انداز سے چلتے تھے اور اپنی شان کے خلاف گستاخی ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، بات بات پر خنجر نکال لیتے تھے اور قتل و غارت گری پر آ جاتے تھے۔ وہیں سے ان بانکوں کی نسبت سے جو لفظ استعمال میں آیا وہ بانک پن، یعنی بانکوں کا جو جو سٹائل تھا، جو طرز تھا، اس کو بانک پن کا جو ہے وہ بانک پن کی اصطلاح ملی۔ اسی بانک پن کی اصطلاح کو شاعر نے اپنی اس شعر میں بیان کیا ہے، چونکہ وہ بانکے بھی اپنی جو ہے پیشانی پر، اپنے سر پر جو ٹوپی ہے وہ ترچھی رکھتے تھے،
اسی طرح شاعر بھی اب بتا رہا ہے کہ وہی بانک پن مجھ میں بھی قائم ہے جو مرنے سے پہلے تھا، اور اب وہ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اب دشمن کو کیسا پتہ چلے کہ مقتول کا بانک پن ختم نہیں ہوا۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے دوستو، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ چونکہ مرنے کے بعد تو انسان بتانے سے رہا، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ بتا نہیں سکتا، لہٰذا وہ اپنے دوستوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جو میرے کفن کا ایک کونا ہے، ایک سرا ہے، اس کو ذرا ٹیڑھا کر دینا تاکہ اس بات کا اظہار ہو سکے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری شوخی، وزاداری اور بانک پن بدستور قائم ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو بانکے ہوتے تھے وہ مزاجن باغی ہوتے تھے اور شورش پسند ہوتے تھے، ہر دم لڑائی پر آمادہ اور مستعد رہتے تھے۔ یہ جو ہے نا بانک، دراصل یہ فن سپاہ گری کا ایک خاص فن تھا جس میں دو شخص بالمقابل بیٹھ کر خاص قسم کی چھریوں سے ایک دوسرے پر وار کرتے تھے۔ اسی لیے فنون جنگ میں یہ بہت ہی اہم اور نہایت جو ہے کارآمد فن تھا، رسولاً دوسرے فنون پر فوقیت بھی رکھتا تھا، اور شریف زادے خاص کوششوں اور خاص شوق سے اس فن کو سیکھتے تھے۔ لیکن چونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو لکھنؤ ہے وہ زوال پذیر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام تر جو یہ روایات تھیں، خاص طور پر یہ بانک پن کی روایت تھی، یہ بھی ختم ہو گئی، اور جو ہے یہی بانک پن پھر بعد میں اردو شاعری میں استعمال کیا گیا، اور ٹیڑھا پن اور خود سری اور کیا کہتے ہیں اس کو بانک پن سے منسلک کر دیا گیا۔ بہرحال فیض کے اس شعر میں بانک پن اچھے معنوں میں آتا ہے، اور یہاں پر وہ وزاداری کے معنوں میں اس کو لے رہے ہیں کہ جو وزاداری، وہ جو عشق کی وجہ سے ہم میں وزاداری پائی جاتی تھی، احساس فخر اور افتخار تھا، وہ مرنے کے بعد بھی قائم و دائم ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک انسان کی نفسیات کا ادراک بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد بھی اپنے نام کا علم بلند رکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ ایسے ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کے عمل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کے برے اعمال تو خیر زندہ نہیں رہتے، وہ تو اس کی بلکہ سزا کا باعث بنتے ہیں، تاہم اس کے جو اچھے اعمال ہیں، جو اس کے بہترین اعمال ہیں، جو خاص طور پر قوم و ملک اور ملت کے لیے اس نے کیے تھے، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اس طرح شاعر کو بھی عزت و وقار، تمکنت اور وفاداری کا احساس ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد جو ہے کسی کو اس کی لاچاری اور بے بسی کا احساس بھی ہونے پائے، لہذا انہوں نے اپنے دوستوں کو وصیت کر دی ہے۔ فیض کو عشق بانک پن کا احساس ہے، ایک شان سے زندگی کی جو جستجو کرنے والے لوگ ہیں وہ پس مرگ اپنی اس شان کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ زندہ و جاوید لوگ تبھی وہ بنتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اگلا شعر ہے، ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ مفہوم ہے کہ ادھر ایک ہی حکم تھا کہ قتل کر دو، لیکن یہاں میں بے گناہی کے ناقابل تردید ثبوت دینا چاہتا ہوں، مگر میں بولتا ہوں تو نظر انداز کر دیا جاتا ہوں، اور لکھتا ہوں تو مٹا دیا جاتا ہوں۔ شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کی کج ادائی اور کج روی کو بیان کیا ہے۔ محبت اور چاہت کے جو سلسلے ہیں وہ ازل سے جاری ہیں، اور اردو شاعری میں ایک روایت ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض احمد فیض جو ہے نا، یہ روایتی جو مفاہیم ہوتے تھے ان کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ ایک نیا پن ان میں آ جاتا تھا۔
شاعر چونکہ یہ ایک روایتی پن ہے، لیکن جس طرح سے فیض نے اس کو بیان کیا ہے اس میں ایک انوکھا اور نیا پن آ گیا ہے۔ شاعر اردو شاعری میں جو ہے نا محبوب کو انتہائی جو ہے وہ بے رحم، سنگ دل اور جو ہے جور و جفا کا خوگر قرار دیا گیا ہے، اور اس کی ستم شاعری اردو شاعری میں زبان زد عام رہی ہے۔ اب چاہنے والے کا ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے ہر ظلم پر سر جھکا دیتا ہے، خواہ اسے موت کی سزا دے دی جائے یا رسوا کر کے نکال دیا جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بے گناہی کے عذر پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی ایک نہیں سنی جاتی اور وہ بیچارے دل محسوس کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ محبوب تک بات پہنچانے یا اپنے جذبات کے اظہار کے کئی طریقے ہیں، اشارے کنائے بھی ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ زبان سے اظہار بھی ہے۔ شاعر جو ہے وہ اشارے و کنایوں کی زبان سے انحراف کرتا ہے، اور وہ اپنا مافی الضمیر یا تو پڑھ کے سنانا چاہتا ہے یا پھر لکھ کے بتانا چاہتا ہے، تاکہ کسی طرح اس کی بے گناہی محبوب تک ثابت ہو جائے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی بے گناہی کے، کیونکہ رقیب نے جو ہے محبوب عاشق پر طرح طرح کے الزام لگائے ہیں، اور ان الزام کو محبوب کی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ محبوب کی عدالت چونکہ ستم شار محبوب ہے اور ناانصافی ہی اس کا منتہائی مقصود ہے، انصاف کے تقاضے اس کی عدالت میں نہیں ہیں، لہذا شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جو ناانصافی اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے میرے خلاف کیونکہ الزامات کی بھرمار تھی، اسے چاہیے تھا کہ مجھے بھی روبرو کرتا اور مجھے روبرو کر کے مجھ سے جو ہے ثبوت مانگتا، میری بے گناہی کا ثبوت مانگتا، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی عدالتیں ہیں وہاں پر جب کسی مجرم کو جرم کی سزا دی جاتی تو اس سے پہلے اس مجرم کو اپنی صفائی میں کہنے کا حق بھی دیا جاتا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ وہ شاعر نے کہا تھا نا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ یہ کیسا دستور ہے تیری محفل کا، تیری عدالت کا، کہ اے محبوب تو نے میرے جو ہے صرف ایک حکم مجھ پر الزام تراشی کی گئی ہے، تو تم نے اس الزام تراشی کا صرف ایک ہی جو ہے ایک دفعہ ہی حکم دے دیا ہے، سزا سنا دیا ہے، مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا اور مجھے سزا سنا دیا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ لیکن میں چاہتا ہوں، میں اپنی بے گناہی کا ثبوت جو کہ ناقابل تردید ہے، اور جب یہ میں پیش کرتا تو اے محبوب نہ تو اس کو تم جھٹلا سکتے تھے، اور نہ ہی جس نے مجھ پر یہ الزام تراشی کی ہے نہ ہی وہ جھٹلا سکتا تھا۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب لیکن تیرا جو ہے تیرا معیار انصاف یہ ہے کہ تو ناانصافی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتا ہے۔ اس لیے شاعر یہاں پر محبوب کی ناانصافی کا جو ہے وہ بڑی ہی درد مندی سے اظہار کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے نکلے۔ شاعر دہائی دے رہا ہے کہ میرے پاس بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہزاروں دلائل تھے، مگر محبوب نے جو کہ انصاف کی مسند پر متمکن تھا، اس نے سن کر ان کو اڑا دیا، اور اگر میں نے لکھ کر دیا تو ان کو مٹا دیا۔ لہذا میری وہ تحریریں جو میں نے اپنے ثبوت کے لیے پیش کی تھیں وہ بھی رائے گاں ہو گئیں۔ اور شاعر نے کہا تھا نا، ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا، یعنی میری نہ کوئی تدبیر کام آئی نہ تحریر کام آئی۔ اگلا شعر ہے،
جو رکے تو کوہیں گرا تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ مفہوم ہے کہ ہم رکے تو استقامت کا پہاڑ بن گئے اور چلے تو جان ہی قربان کر دی، اس طرح اپنے عشق کو یادگار بنا دیا۔ شاعر نے یہاں پر ہر بڑے فنکار میں ابدیت کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ جب اس کو تسلیم کیا جانے لگے اور اس کی تحسین کی جائے تو اس کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ وہ رہے نہ رہے، اس کا نام ضرور رہے۔ اب اگر کوئی آدرش یا زندگی میں بڑا مقصد رکھتا ہو تو وہ تگ و دو کرتا ہوا جان سے گزر جاتا ہے اور زندگی اور موت دونوں کو یادگار بنا دیتا ہے۔ فیض احمد فیض غزل کے اس آخری شعر میں اپنے عشق کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ میں نے عشق کا راستہ اختیار کر لیا تو پھر اس پر ڈٹ گیا اور میرے حوصلے جو ہیں وہ پہاڑوں کی صورت اختیار کر گئے۔ اس راستے میں نہ تو میں کبھی ڈگمگایا اور نہ انجام کے خوف نے میری رفتار کو سست کیا، اور نہ ہی اس عشق کے میدان میں دم دبا کر بھاگا، بلکہ اس میدان عمل میں، اس میدان عشق میں نے اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ لی، اور ہتھیلی پر رکھ کر میں ایسے چلا کہ جب میں رکا تو میرے سامنے طوفان بھی بے بس ہو گئے۔ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھور میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں نے ثابت قدمی کا دامن تھاما تو میں نے پہاڑ کی سے استقامت کا ثبوت دیا، اور جب پیش قدمی کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر میں نے بھرپور وارفتگی سے ایسا مظاہرہ کیا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کی دنیا عاشق سے کئی طرح کی قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ وہ شاعر غالب نے کہا تھا نا، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں، اور اس راستے پر چلتے ہوئے کہیں صبر و عزیمت کی مثالیں قائم کرنا پڑتی ہیں تو کہیں جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ان مراحل کو بحسن و خوبی طے کر لیتے ہیں وہ اس راستے میں قدموں کے ایسے ناقابل تردید نشان چھوڑ جاتے ہیں جو آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں، اور یہ راستہ ان کی یادوں کی مہک اور ان کے کارناموں کی گونج سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے ثابت قدمی اور جان نثاری کا تذکرہ کیا ہے۔ میدان عشق میں اترنے کے بعد منزل اور مقصود کا حصول ہی مطمئن نظر ہوتا ہے۔ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پہ کھیلے۔ شعر میں محبتوں اور جان سپردگی کا مرکز صرف محبوب نہیں بلکہ قوم اور وطن بھی ہو سکتے ہیں، جس میں انقلاب کے ذریعے تبدیلیاں شاعر کا مقصود رہا، اور یہاں زیادہ زور اسی پر ہے۔ راہ یار سے مراد وطن اور اس کی بقا کے لیے تگ و دو کا راستہ ہے، اور شاعر نے جو اس راہ پر چل کر مثال قائم کی وہ یادگار ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ستون دار پر رکھتے چلے سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ فیض نے اپنے اس آخری شعر میں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، غم جانا اور غم دوراں کے حسین امتزاج کو بیان کر دیا ہے۔ فیض کے ہاں رومانویت بھی ہے، حقیقت کا حسین امتزاج بھی ملتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے یہ شعر ایک متوازن شعر کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں غم جانا اور غم دوراں دونوں کے لیے ایک معیار طے ہے۔ شاعر نے اسی حوالے سے کہا تھا نا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کی تشریح کا جو کیا کہتے ہیں، آج کی غزل کی جو تشریح تھی اس کا تبصرہ و تجزیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو آج کی جو تشریح ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ میں نے کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر دیے ہیں، یہاں پر لکھ دیے ہیں، اور کچھ میں نے جو ہے وہ تشریح میں آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو میں نے تشریح میں بیان بھی کیے ہیں اور یہاں پر لکھ بھی دیے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام۔